बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। गुज़श्ता वीडियो में हमने बात की थी मुखालफिन की जानिब से उठाए जाने वाले हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पर एतराज़ात, और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इन एतराज़ात की हकीकत क्या थी और इन एतराज़ात का जवाब क्या था। लेकिन आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, और अगर आप मज़ीद वीडियोस देखना चाहते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मक्की और मदनी ज़िंदगी के हवाले से, तो आप इस चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर चेक कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पर इनके जो मुखालफिन जो एतराज़ात उठाते हैं उनमें से सबसे पहला एतराज़ ये है कि हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जय्यद और अकाबिर सहाबा कराम को हटाकर इनकी जगह अपने ख़ानदान के नातजुर्बाकार नौजवानों को मुकर्रर कर दिया। लेकिन मुअर्रिख़ीन इस एतराज़ के हवाले से जो दलाइल देते हैं वो ये हैं कि अगर हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को कोई शिकायत मिलती हैं या उनके पास कुछ दलाइल मौजूद हैं किसी सहाबी को मज़ूल करने के हवाले से, तो वो इसका हक़ रखते हैं। जिस तरह से हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने एक जय्यद, आदिल और मुदब्बर मुजाहिद खालिद बिन वलीद को उनके अहदे से मज़ूल कर दिया था, और इसी तरह हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने मुग़ीरा बिन शैबा को उनके अहदे से मज़ूल करने की वसीयत फ़रमाई थी। तो हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जिन्हें सहाबा कराम को मज़ूल किया उनमें से मुग़ीरा बिन शैबा थे। उनको तो इसलिए मज़ूल किया गया था कि इनके हवाले से हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने वसीयत फ़रमाई थी। इसके बाद अबू मूसा अशरी को मज़ूल करने का जो मामला है उसकी वजह ये थी कि बसरा के जो राया थे वो हज़रत अबू मूसा अशरी से नाखुश थे, और उन्होंने हज़रत उस्मान से इनकी शिकायत की थी, जिसकी बिना पर हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हज़रत अबू मूसा अशरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को मज़ूल कर दिया था। इसके बाद हज़रत साद बिन अबी वक़ास को इस वजह से मज़ूल किया गया कि उन्होंने बैतुल माल से कुछ रकम बतौर कर्ज़ हासिल की थी लेकिन इसको अदा ना कर सके, और हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के तकाज़े के बावजूद अदा ना कर सके, और जिसकी वजह से हज़रत साद बिन अबी वक़ास और हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम के दरमियान तल्ख़ कलामी हो गई, और इस वजह से हज़रत साद बिन अबी वक़ास को मज़ूल किया गया। इसके अलावा अमर बिन अल-आस को मिस्र के जो गवर्नर थे उनको मज़ूल किया गया। उसकी वजह ये थी कि मिस्र जैसे ज़रख़ीज़ इलाके के फ़तह हो जाने के बाद भी जो ख़राज की जो रकम थी और आमदन थी उसमें इजाफ़ा ना किया गया, और मुतालबे के बावजूद इसमें कोई इजाफ़ा ना हुआ। और इसके साथ साथ सिकंदरिया की बगावत को फ़रोग़ करने के बाद जो ज़िम्मी अफराद थे उनके साथ नामुनासिब रवैया इख्तियार किया गया, और जिसकी शिकायत लोगों ने हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को की थी। तो लिहाजा हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उमर बिन अल-आस को हटाकर अब्दुल्ला बिन अबी सराह को यहाँ का गवर्नर बनाया, और इन्होंने चंद ही दिनों में जो ख़राज की रकम थी इसको दुगना करके हुकूमत के आगे पेश किया। और इन सहाबा कराम की मज़ूली के बाद हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने वलीद बिन उक़बा, सईद बिन अल-आस, अब्दुल्ला बिन अबी सराह जिनको मुकर्रर किया था, और जिनके हवाले से मुअतज़िरीन ने एतराज़ किया था कि ये नौ उम्र और नातजुर्बाकार अफराद हैं, उनकी अगर लियाकत और उनकी जो सलाहियत है उनको देखा जाए तो उनको नाअहल नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वलीद बिन उक़बा हज़रत उमर के ज़माने से ही जज़ीरा के आमिल रह चुके थे। सईद बिन अल-आस तबरस्तान और आर्मीनिया को फ़तह कर चुके थे। अब्दुल्ला बिन अबी सराह ने तराबलस और कब्रस को ज़ेर नगी किया था। तो ये जिन लोगों को हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने मुकर्रर किया था वो नालायक और नाअहल नहीं थे, अलबत्ता उम्र में कम ज़रूर थे और तजर्बे में कम ज़रूर थे। इसके अलावा हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पर जो एतराज़ किया गया कि आप अपने रिश्तेदारों और अकारिब को फ़ौक़ियत देते हैं, तो इस हवाले से ये कहा जाता है कि शेख़ैन यानी कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इस हवाले से बहुत ही मोहतात थे और अपने रिश्तेदारों को इन मामलों से काफ़ी दूर रखते थे। जबकि
حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فطری طور پر ایک نرم دل اور نیک طبع انسان تھے، اور دل کی نرمی کی وجہ سے وہ اپنے عزیزوں کو اقارب کو اپنی ذات سے فائدہ پہنچانے کو ہی صلہ رحمی سمجھتے تھے، اور اس میں ان کی کوئی بدنیتی شامل نہیں تھی۔ اس کے بعد دوسرا اعتراض جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جلا وطن کر دیا، جبکہ جو تاریخی کتب ہیں ان میں حوالہ دیا جاتا ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جلا وطن نہیں کیا، بلکہ وہ خود ہی تارک دنیا ہو کر گوشہ نشین ہو گئے تھے، اور ان سارے حکومتی جو معاملات ہیں ان سے الگ ہو گئے تھے۔ اس کے بعد حضرت عمار بن یاسر کے ساتھ سختی کا جو اعتراض کیا جاتا ہے اس کا جواب یہ پیش کیا جاتا ہے کہ حضرت عمار بن یاسر جو ہیں وہ سبائی جماعت سے متاثر ہو گئے، اور ان کے ساتھ ان کا میل جول کافی بڑھ گیا تھا، جس پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو سرزنش کی تھی، اور اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ اس کے علاوہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ آپ نے عبداللہ بن مسعود جیسے جلیل صحابی کا جو وظیفہ ہے وہ بند کر دیا تھا، تو اس کے جواب میں یہ بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام امت کو ایک مصحف پر جمع کیا، اور جو تمام اسلامی علاقے تھے، اسلامی دارالخلافہ تھے، ان میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے ایک ہی مصحف تمام جگہوں پر بھیجا تھا، لیکن جو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے ان کے پاس ایک الگ سے مصحف تھا جس کو انہوں نے دینے سے انکار کر دیا تھا، تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ مصحف ان سے زبردستی لیا، اور اس کے عوض انہوں نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وظیفہ بند کر دیا۔ لیکن جب ان کی وفات ہوئی حضرت عبداللہ بن مسعود کی، تو جتنا بھی وظیفہ روکا گیا تھا بیت المال میں وہ ان کے ورثاء کو ادا کر دیا گیا تھا۔ نمبر 3 پر جو اعتراض حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کیا گیا وہ یہ تھا کہ آپ نے بیت المال کے جو روپیہ پیسہ اس میں تصریف کی، اس میں اسراف کیا، اور اس کو بیجا خرچ کیا گیا، تو تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی وہ صحابی ہیں جنہوں نے سب سے زیادہ اسلام کی راہ میں مالی جہاد کیا، اور سب سے زیادہ مال جو ہے وہ خرچ کیا، اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے اتنا عطا کر رکھا تھا کہ ان کو بیت المال کا جو روپیہ پیسہ تھا اس پر نظر رکھنے کی ضرورت نہیں تھی۔ اس کے علاوہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اعتراض کیا گیا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مروان کو 1,00,000 درہم عطا کیا ہے اپنی صاحبزادی کے نکاح کے موقع پر، تو اس کے لیے یہ کہا جاتا ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مروان کو جو 1,00,000 روپیہ دیا تھا وہ انہوں نے اپنے جیب خاص سے اور اپنے پاس سے دیا تھا، نہ کہ بیت المال میں سے۔ اس کے علاوہ یہ اعتراض کیا گیا کہ مروان کو طرابلس کا جو مال غنیمت تھا اس کا خمس دلا دیا گیا اور اس کو دے دیا گیا۔ ابن خلدون اس کے دلائل دیتے ہیں کہ مروان نے وہ جو مال غنیمت کا خمس تھا اس کو خرید لیا تھا، نہ کہ اس کو ایسے ہی دے دیا گیا تھا۔ اس کے علاوہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اعتراض کیا گیا کہ انہوں نے عبداللہ بن ابی سرح کو مال غنیمت کا 5واں حصہ عطا کر دیا، جو کہ طرابلس کو فتح کرنے کے بعد مسلمانوں نے حاصل کیا تھا۔ تو اس کے دلائل میں یہ وجہ دی جاتی ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عبداللہ بن ابی سرح سے وعدہ کیا تھا کہ اگر تم طرابلس فتح کر لو تو تمہیں اس کے مال غنیمت کا 5واں حصہ عطا کر دیا جائے گا، لیکن 5واں حصہ دے دینے کے بعد جب عام مسلمانوں نے اس کی شکایت کی تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عبداللہ بن ابی سرح سے یہ مال غنیمت کا 5واں حصہ واپس لے لیا۔ اس کے علاوہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اعتراض کیا گیا کہ آپ نے عبداللہ بن خالد کو 3,00,000 روپے کا عطیہ دیا ہے جو کہ مال غنیمت سے دیا گیا ہے،
جب لوگوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آگے اظہار کیا اور شکایت کی کہ یہ کیوں دیا گیا ہے، تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے یہ 3 لاکھ کی جو رقم ہے یہ مال غنیمت، یہ بیت المال سے بطور قرض حاصل کی تھی، لہٰذا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ 3 لاکھ کی جو رقم ہے یہ واپس مال غنیمت واپس بیت المال میں اپنی جیب سے ڈالنے والے تھے۔ اسی طرح حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بے بنیاد الزام لگایا گیا کہ انہوں نے اپنی صاحب زادیوں کو ہیرے اور جواہرات کے تحفے تحائف دیے ہیں، اور جو کہ الزام بے بنیاد ہے۔ اس کے علاوہ آپ پر الزام لگایا گیا کہ آپ نے بیت المال میں سے اپنے لیے محل تعمیر کروانا ہے، جو کہ ایک الزام تھا اور بے بنیاد تھا۔ اس کے علاوہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اعتراض کیا گیا کہ جو بقیع کی چراگاہ ہے اس کو انہوں نے صرف اپنے لیے مختص کر رکھا ہے، تو اس کے جواب میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود فرمایا کہ بقیع کی جو چراگاہ ہے جو پہلے سے عہد فاروقی اور عہد صدیقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے سے مختص ہے، بس اسی کو برقرار رکھا ہے، اور جو حکومت کے اور گورنمنٹ کے جو مویشی اور جانور ہے انہی کو وہاں پر چرانے کے لیے وہ علاقہ مختص کیا گیا ہے۔ انہوں نے اس علاقے میں توسیع نہیں کی، جو کہ شیخین کی سنت تھی اسی پر عمل کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر یہ اعتراض کیا گیا کہ انہوں نے جو امی اموال تھے ان پر بنو امیہ کے جو ایسے افراد جو حکومت میں شامل تھے، جو اموال بن چکے تھے، ان کو جب کوئی شکایت آتی تھی تو ان کا محاسبہ نہیں کیا جاتا تھا، ان سے احتساب نہیں لیا جاتا تھا، تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں تاریخ کے کتب میں یہ بات بالکل واضح ہے کہ جب بھی آپ کو کوئی شکایت موصول ہوتی تو آپ اس شکایت کو ضرور ایڈریس کرتے، اور ایون اگر یہ شکایت ان کے اپنے قبیلے بنو امیہ کے افراد کے بارے میں بھی ہوتی تو اس کو ضرور کاؤنٹ کیا جاتا اور ان افراد کے خلاف ضرور اقدامات کیے جاتے جن کے خلاف یہ شکایت ہوتی تھی۔ اس کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اعتراض کیا گیا تھا کہ آپ نے حدود کے اجراء کے حوالے سے سستی برتی ہے، جس کی وجہ یہ تھی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے والا ابو لؤلؤ فیروز، جس نے خودکشی کر لی، لیکن اس کے پلان میں شامل 2 افراد مزید تھے جن کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے عبید اللہ نے قتل کر دیا تھا۔ تو لوگوں کا مطالبہ تھا کہ حضرت عبید اللہ جو کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے تھے، انہوں نے قانون کو ہاتھ میں لیتے ہوئے 2 افراد کو قتل کیا ہے، گواہان اور ثبوت کے بغیر ان افراد کو قتل کر دیا گیا ہے، تو لہٰذا ان کے بدلے میں قصاص کے طور پر ان کو بھی قتل کر دیا جائے۔ لیکن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ مناسب نہیں سمجھا، اور انہوں نے ان کے قصاص کی جگہ اپنی جیب سے دیت کی رقم ادا کر دی، جس پر لوگوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر اعتراضات اٹھائے۔ اس کے علاوہ دوسرا واقعہ یہ تھا کہ ولید بن عقبہ کو شراب نوشی کے حوالے سے سزا نہیں دی گئی، حدود کا اجرا نہیں کیا گیا، تو اس کی علم ہوتے ہی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ولید بن عقبہ کو معزول کر دیا تھا، اور ان کو جو شراب نوشی کے حوالے سے جو حد تھی، جو کوڑے لگنے تھے، وہ اس کو روکی رکھا جب تک کہ گواہان کے اطمینان نہ کر لیا جائے اور شہادتیں پوری نہ کر لی جائیں۔ اس کے علاوہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اعتراض کیا گیا کہ آپ نے مصحف صدیقی کے سوا تمام مصاحف کو جلا دیا ہے، اور یہ اعتراض کیا گیا ان کے مخالفین کی جانب سے، حالانکہ یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے امت مسلمہ پر ایک احسان ہے کہ انہوں نے امت کو ایک قرآن پر ایک قرات پر جمع کر دیا۔ اس کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اعتراض کیا گیا کہ انہوں نے بدعت کا اختراع کیا، جو کہ بالکل لغو اور سراسر جھوٹ بات ہے، کیونکہ حضرت عثمان پر اعتراض کیا گیا کہ انہوں نے مینا میں 2 رکعت کی بجائے 4 رکعت نماز ادا کی ہے،
جو کہ 2 رکعت ہونی چاہیے تھی 4 رکعت ہونے کی وجہ سے یہ ایک بدعت بن گئی ہے۔ تو اس کے جواب میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب میں مکہ میں داخل ہوا تو میں نے یہاں اقامت کی نیت کر لی تھی، اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جس علاقے میں آپ اقامت کی نیت کر لیں تو وہاں نماز جو ہے وہ مقیم کی طرح پڑھنی چاہیے، نہ کہ مسافر کی طرح۔ اس کے علاوہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اعتراض کیا گیا کہ آپ نے حکم بن العاص کو واپس مکہ میں آنے کی اجازت دی تھی، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جلا وطن کر رکھا تھا۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا جواب یہ دیا کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے آخری ایام میں حکم بن العاص کو واپس مکہ میں بلانے کے لیے اجازت طلب کی تھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم بن العاص کو واپس مکہ میں آنے کی اجازت دے دی تھی۔ اس کے علاوہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پر جو اعتراض کیا گیا وہ یہ تھا کہ بازار میں کچھ اشیاء کو اور ان کی خرید و فروخت کو اپنے لیے مختص کر رکھا ہے، جو کہ ایک بالکل بے بنیاد اور من گھڑت الزام ہے، اور اس کے کوئی بنیاد نہیں ہے۔ اس کے علاوہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر الزام لگایا گیا کہ وہ متواتر روایات کی جگہ شاذ روایات کو اپنا لیتے ہیں، اور متواتر روایات ہوتے ہوئے اس کو چھوڑ دیتے ہیں، لیکن اس اعتراض کے بدلے میں کوئی واقعہ پیش نہیں کیا گیا، کوئی دلائل پیش نہیں کیے گئے، لہٰذا یہ جو اعتراض ہے یہ بھی بے بنیاد اور من گھڑت ہے۔ امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئے گی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔